सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मदीने पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं। असल वजह सुन लीजिए बदर की असल वजह। जब वो लोग 1000 की तादाद में मक्का से निकल चुके थे और मेरे आका को ये खबर मिल गई, मुखबिर ने आकर बताया कि जंग की तैयारी से मदीने के ऊपर हमला आवर होने के लिए निकले हैं मक्का के लोग। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि उनको मदीने पहुंचने मत देना। अगर मदीने आ गए तो मदीने को तोड़ फोड़ करेंगे, शहर में दाखिल होंगे, जंग होगी तो कुछ ना कुछ घर टूटेंगे, किसी की आबादी उजड़ेगी, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, लिहाजा हम खुद मदीने से बाहर निकलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस इरादे से अपने सहाबा समेत बाहर निकले। उसमें तादाद मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक 313, 314, 315, 319 और एक में 360 असहाबे बदर की तादाद पे अलग अलग रिवायात हैं। 313 सहाबा की रिवायत बहुत सारे मुहद्दिसीन ने रिवायत की है और 360 की भी रिवायत है, 360 लोग भी थे। बहरहाल वो इस तौर पर कि बच्चे दूसरे लोग सब मिला करके किसी ने शुमार किया और किसी ने सिर्फ खालिस जंग करने वालों को शुमार किया। इसमें सारे बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना हैदर करार, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला, दीगर असहाब। हाँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसमें शामिल नहीं थे। उसकी वजह यह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया बीमार थीं, मदीने में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान से कहा कि तुम अपनी अहलिया मेरी बेटी की तीमारदारी में रहो, तुम्हें बद्र में शरीक होने का बराबर सवाब दिया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी मदीने में थे। इसी वजह से आज भी असहाबे बदर के नामों की जब तिलावत होती है ना तो हज़रत उस्मान का नाम भी उसमें आता है। वो अगरचे जंग में गए नहीं थे लेकिन असमाए बदर में उनका नाम शामिल है। आप पढ़ करके देखना या सुनना तो हज़रत उस्मान गनी का भी नाम है, क्योंकि माल गनीमत जब तकसीम हो रहा था तो हुजूर ने हज़रत उस्मान को भी उसमें से हिस्सा दिया था। खैर, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सहाबा को लेकर निकले, अब मदीने से 160 किलोमीटर मक्का की तरफ का ये रास्ता है बदर। बदर एक इलाके का नाम है, वहाँ एक कुआं था जिसका नाम बदर था, जिसकी वजह से उस इलाके का नाम बदर पड़ा। अब हालात देखें कैसे आजमाइश के बढ़ते गए। मैं मुख्तसरन अंदाज में आपके सामने रखूँगा। ये जंग का पस मंज़र था। हुजूर लड़ने के लिए गए नहीं थे बल्कि डिफेंस के लिए, कि मक्का वाले निकल चुके थे। अब मक्का वाले आकर जिस जगह पड़ाव किए वो भी बदर था, वहाँ कुआं था, पानी था, इसके लिए वहाँ पर उन लोगों ने भी क़याम किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना लश्कर अंदाज कर दिया। सहाबा वहाँ पर उतर पड़े, सबके खीमे लग गए और कुएं के पानी पर भी कब्ज़ा हुआ। उसके बाद देखा सहाबा के दिल घबराए हुए थे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जो ज़मीन मिली थी वो रेतीली ज़मीन थी, बालू की ज़मीन, पाँव धंस जाया करते थे। और कुफारे मक्का जहाँ पर उतरे थे वो तो सख्त सपाट फ्लैट ज़मीन थी, मट्टी की ज़मीन थी और उसमें घोड़े अच्छी तरह दौड़ते थे। ये रेतीली ज़मीन पर घोड़ों के पैर भी घुस जाते और इंसानों के भी। अच्छा, ये बात भी मैं बता दूं, कुल तादाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के साथ 313 सहाबा में सिर्फ 4 घोड़े थे। 4 घोड़े, ये 4 घोड़ों पर बैठ कर के गए हैं। कौन सवार हुआ होगा, कौन पैदल चला होगा? और ऊँटों की कुछ तादाद, उसके अलावा तलवार सबके पास नहीं, और जिसके पास है उनकी सब्जियां भी कटती नहीं। इन हालात में तो वो गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जब गए, अब वहाँ पर सहाबा इकराम के दिलों के अंदर थोड़ी घबराहट आने लगी कि हम ज़मीन इस तरह की है, और तादाद जब उनकी देखते हथियार से लेस तो ये अर्ज़ करते कि क्या होगा। पहली जंग हो रही थी ना, आमना सामना पहली मर्तबा हो रहा था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब सहाबा को लेकर रात को बैठते हैं। अब उसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा इकराम से मशवरा हो रहा था, अब वो ईमान की बात है। हुजूर ने सहाबा की बात ये सुनी कि जो मुहाजिरीन थे वो ये कह रहे थे कि अंसार का तो कुछ गया नहीं, हमारा गया है मक्का में, हमारे माल लूटे, हमारी जायदादें लूटे, अंसार मदीने में रहते हैं, मक्का के कुफार ने इनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं। हो सकता है कि अंसार जो है जंग में इंटरेस्ट ना लें, उनका क्या गया है, ये मुहाजिरीन की जंग है, अंसार जो है हो सकता है इंटरेस्ट ना लें, वो ना आए। ये उनके दिलों में बात थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस कर लिया, क्योंकि 69 अंसार सहाबा उसके अंदर थे। 69 बड़ी तादाद होती, 70 सहाबा तकरीबन अंसार थे।
اب دلوں میں جب یہ بات آئی مہاجرین کے کہ پتہ نہیں یہ لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کا تو کچھ گیا نہیں ہے نا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا تھوڑی نا اس سے کوئی مسئلہ ہے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انصار صحابہ کو پہلے بلایا، سب بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ کرنا تھا. سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے. بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے جنگ کے سلسلے میں. سنو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد بن معاذ سب سے پہلا جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے انصار کی طرف سے تو میں ترجمانی کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن میرے آقا کیا ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ آپ کے سلسلے میں ہم بھی کوئی پوچھے جانے کی چیز ہیں؟ اور حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، مدینے سے برق الغماد یمن تک بھی آپ جائیں، انصار کا ہر بچہ آپ کے قدموں کے ساتھ ہوگا. آپ تو صرف بدر تک آئے یا رسول اللہ، اگر ہمیں پیدل یمن تک بھی لے جاتے ہم آپ کے پیچھے جاتے. ان کے الفاظ میں سناؤں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں سارے انصار صحابہ کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے، جس کو کہتے ہیں ریپریزنٹیٹیو، میں کھڑا ہوں، عرض کرتا ہوں میرے آقا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ نکال دے کہ ہم صرف اپنے وطن میں رسول اللہ کی مدد کرتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کونے میں جائیں گے انصار کو وہاں حضور پائیں گے. اب حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا آپ کو کل اختیار ہے، آپ کو کل اختیار ہے. اب سنو حضرت سعد ابن معاذ کے یہ بدر کے میدان سے ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں، ایک دن پہلے کے الفاظ ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کل اختیار ہے، جس کا رشتہ ملانا ہے ملا دیجیے آپ، اور جس کو توڑنا ہے آج ہی آپ فرما دیں، ہم ہمیشہ آخری سانس تک کے لیے توڑ دیں گے. اگر آپ فرما دیں کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں، اس کا بیٹا نہیں، یا رسول اللہ آخری سانس تک ہم اس سے رشتہ توڑ دیں گے. یہ بدر میں جانے سے پہلے حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں جس کا رشتہ آپ ملانا چاہیں میرے آقا ملا دیں، اور جس کا ختم کرنا چاہتے ہیں توڑ دیں، اور جس کو موجودہ حالات میں رکھنا چاہتے ہیں میرے آقا پسند فرما لیں. اور ہمارے مال آپ کے لیے حاضر ہیں یا رسول اللہ، اور ہمارے جس قدر منشا ہو قبول فرمائیں. ہاں حضرت سعد ابن معاذ کہتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال حاضر ہے. اب یہ دیکھو ادب کے الفاظ، حاضر ہے یا رسول اللہ، جتنا آپ کو چاہیے ہمارا پورا مال قبول کر لیں اور جتنا چاہے چھوڑ دیں، اور قسم رب ذوالجلال کی جو آپ نے چھوڑ دیا وہ دنیا کی سب سے بری چیز ہے ہمارے لیے، جو آپ نے قبول کیا وہ ہمارے لیے سب سے عمدہ چیز ہے. یہ بدر کے میدان میں حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چل رہی ہے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچی نبوت کے ساتھ بھیجا، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں سمندر کو چیر کر نکل جانا ہے، رب ذوالجلال کی قسم یا رسول اللہ انصار کا ہر بچہ سمندر میں کود پڑے گا. یہ بدر سے پہلے کی تقریر. اب ان کی تقریر سن کر حضور بڑے خوش ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہایت ہی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں. اور اس کے بعد پھر حضرت مقداد بن اسود ایک صحابی ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں کس بات کا؟ کہا جنگ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیے قوم جبارین سے لڑیے، ہم یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے. نہیں یا رسول اللہ ہم امت محمدیہ ہیں، جہاں میرے آقا کا پسینہ گرے گا ہم سب کا خون کا قطرہ وہاں گرے گا. جب تک ہمارے جسم میں آخری قطرہ بھی خون کا باقی ہے ہم میں سے کوئی پلٹنے کا تصور بھی نہیں کرتا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ کی تقریریں تھیں. سب کے جذبے جوان تھے، کوئی لوٹنا نہیں چاہتا، کوئی پلٹنا نہیں چاہتا. اب صحابہ کو باہر کر کے حضور خیمے میں چلے گئے. اب سنو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی ہی خیمے میں گئے جہاں آج مسجد عریش بنی ہے، اس کو عریش کہا جاتا حضور کے خیمے کو. حضور سجدے میں گر گئے. سجدے میں گرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا گریہ وزاری کر رہے تھے، اتنا رو رہے تھے سجدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو صحابی ان کی خدمت میں کھڑے تھے وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفاظ میں سن رہا تھا ابتحالات کو، عرض یوں کر رہے تھے اے اللہ
ایک چھوٹی سی فوج، ایک چھوٹی سی جماعت تیرے دین کی نصرت کے لیے میدان میں اتری ہے. اے اللہ اگر اس جماعت کی تو کل مدد نہ کرے گا تو قیامت تک اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں آئے گا. اے اللہ قیامت تک کوئی تیری عبادت نہیں کر سکے گا. یہ محبوبانہ انداز ہے میرے آقا کا، یہ کوئی دھمکی نہیں اللہ کو. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا کہ مولا اگر ان کی مدد نہیں کرے گا تو پھر کون تیری عبادت کرے گا. اور اس کے بعد اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے سجدے سے، پیشانی چمک رہی تھی اور حضور مسکرا رہے تھے. دو صحابہ کھڑے تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی گریہ وزاری کرتے کرتے بھی مسکرانے لگے. کہا میرے رب نے میری ڈھارس بندھا دی، مبارک ہو، بشارت ہو، میں نے ابھی ابھی جبرائیل کو جنگی لباس پہن کر اترتے دیکھا ہے. جبرائیل امین آ گئے ہیں. وہ صحابہ دوڑے دوڑے گئے، باہر جا کر کہے مبارک ہو، اللہ کے نبی کو مدد آ گئی ہے. ابھی رات کا حصہ گزرا نہیں تھا کہ بارش برسنے لگ گئی. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اللہ کی دوسری مدد آ گئی. صحابہ نے پوچھا یہ کیسے؟ کہا جاؤ میدان میں دیکھو، ریت کی زمین پر بارش ہوئی تھی تو ریت پوری جمع ہو گئی، مضبوط ہو گئی، اور کافروں کی زمین پر بارش برسی تو کیچڑ ہو گیا، ان کے پیر پھسلنے لگ گئے، ان کے گھوڑے بدکنے لگ گئے، اور صحابہ کے پیر ریت میں بالکل مضبوط جم کر رہ گئے. حضور نے فرمایا بارش بھی اللہ نے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائے. صبح اٹھتے ہیں، صبح ہوتی، حضور اکرم نہیں رات کے وقت ہی، ابھی رات کا وقت ہے. صحابہ کے دل کی تسلی کے لیے میرے آقا اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی لے کر جاتے ہیں میدان میں. صحابہ پیچھے پیچھے ہیں، لکیر کھینچا، حضور نے فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا. دوسری لکیر کھینچا اور کہا یہاں عتبہ مرے گا. تیسری لکیر کھینچ کر کہا یہاں شیبہ مرے گا. یہ بڑے بڑے پہلوانوں کے نام حضور گنا رہے تھے. صحابہ دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے. ان کا یقین کامل اتنا تھا نبی نے جو فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. رات کے وقت ہی صحابہ کو یہ معلوم تھا ان کفار کے کتنے وکٹ گرنے والے ہیں، کتنے پہلوان زمین بوس ہونے والے ہیں، کتنے موت کی گھاٹ پہنچنے والے ہیں. صحابہ کو یہ معلوم ہو گیا تھا اور دل چوڑے تھے، سینے کشادہ تھے. صبح ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اپنے خیمے میں تھے، عریش میں، میدان بدر کے خیمے میں تھے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں، آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعداد بڑھ گئی، ہماری تعداد بڑھ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہے ہیں پہلے کافروں کی تعداد اتنی زیادہ تھی، 1000 کی تعداد. صحابہ دیکھتے گھبرا جاتے، اور اس پر وہ کمینے کیا کر رہے تھے؟ رات بھر ناچ رہے تھے، گانے گا رہے تھے، کباب بھون رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری، جیت ہماری. ان کے الفاظ تھے، اشعار گنگنا رہے تھے، اور رات بھر کھانا پینا، رقص، سرور، ڈھول باجے سب چلتا رہا. اور ادھر صحابہ عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں. اور صبح جب ہوئی تو ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، کہا میرے آقا ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، 313 نکلے تھے لیکن میدان میں اب بہت زیادہ ہو گئے ہیں ہم لوگ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چہیتے جاؤ، وہ ہماری تعداد نہیں، اللہ کے ملائکہ آ چکے، اللہ کے فرشتے آ چکے تمہارے اس فوج کے اندر. صحابہ کہتے ہیں جب میدان میں ہم اترے، اب یہ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن تھا، یوم البدر، یوم الفرقان جس کو کہتے ہیں. میرے عزیزو اسلام کی عظیم تاریخ پنہاں ہے، اس میں عظیم تاریخ پنہاں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے میدان بدر میں سب سے پہلے اترنے والے کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، تیسرے حیدر کرار شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں حضرات اترے، اور ان کے مقابل میں جو کفار آئے تھے وہ اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے پہلوان تھے. بڑے بڑے پہلوانوں کو انہوں نے اتارا تھا میدان بدر میں. اور جب مقابلہ ہوا تو سب سے پہلا وار حضرت امیر حمزہ کا سامنے والے پر پڑا، وہ گاجر کی طرح کٹ کر گر گیا ایک ہی وار میں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح زخمی ہوئے، سامنے والے سے تھوڑے زخمی ہوئے، پھر حضرت حمزہ نے وہ بھی محاذ سنبھالا اور ان کے مقابل کو بھی مار کر گرایا. ادھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر کم تھی، اس وقت ان کی عمر زیادہ نہیں تھی، 22 سال کی عمر یا 25 سال کے اس وقت کی عمر تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی. اس وقت حضرت علی جب آئے بالکل جوانی، یعنی 20-22 سال کی عمر، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس سے جب مقابلہ کیا تو ذوالفقار حیدری نے ایسا ضرب لگایا کہ اس کی لوہے کی ٹوپی کاٹتے ہوئے 2 ٹکڑے ہو گئے. پہلی مرتبہ
بدر کے میدان میں آواز آئی تھی سارے صحابہ کی اللہ اکبر، یہ نعرہ تکبیر تھا جو سب سے پہلے بلند ہوا۔ فرماتے ہیں اس آواز کی ہیبت ایسی تھی کہ کفار کے خیمے ہل گئے اور ان کی صفوں میں ہلچل مچ گئی، دہشت طاری ہو گئی۔ صحابہ کے اسی نعرے کو دیکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، یہ نکلے تھے مڑی ہوئی تلواریں لے کر، کٹی ہوئی اور زنگ آلود تلواریں لے کر جن سے سبزی نہیں کٹتی تھی، لیکن جب نعرہ لگائے تھے اللہ کی مدد ایسی آئی تھی کہ یہ سب زمین بوس ہو گئے دشمن۔ اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، گر تم نکلا جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ۔ یہ انہی صحابہ کا نعرہ تھا جب انہوں نے پہلی مرتبہ بلند کیا۔ یہ لڑائی چلتی رہی شام تک، شام ہونے نہ پائی، دوپہر تک اس لڑائی کو پہلے ایک بعد دیگرے، اس کے بعد پھر گھماسان کی لڑائی ہوئی۔ لیکن کفار مکہ میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے حوصلوں سے آئے تھے لڑنے کے لیے، بڑے حوصلوں سے آئے تھے، جن کو یہ مدینے میں مکہ میں پکڑ کے مارتے تھے وہ آج ان کے مقابل میں تھے، کوئی کسی کا غلام تھا، کوئی کسی کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن مقابلے میں جب آئے وہ کفار مکہ کہتے ہیں ہم تو بڑے ہمت کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ہم لڑنے جا رہے تھے تو ہمارے مقابل میں اجنبی لوگ آ رہے تھے، اجنبی لوگ آ رہے تھے، اور ان کی ہیبت ایسی طاری ہوتی کہ ہم نے ان کو نہ مکے میں کبھی دیکھا تھا نہ مدینے میں کبھی دیکھا تھا۔ یہ وہ بدری ملائکہ تھے جو جبرائیل امین کی سپہ سالاری میں آئے تھے۔ اب یہاں ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، ایک فرشتہ اتر جائے کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے قوم شعیب جب نافرمانی کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا بھیجا تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام کو اتارا تھا، انہوں نے ایک چیخ ماری تھی، چنگھاڑ، اور ان کی آواز کی ہیبت سے جتنے پہاڑوں میں تھے یہ قوم شعیب سب کے بھیجے کانوں سے نکل آئے تھے اور زمین پر گر کر مر گئے تھے۔ تو یہاں جبرائیل امین اکیلے آ جاتے، صرف آواز لگاتے، کسی کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ 1000 پورے کیڑے مر جاتے۔ لیکن یہ وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا یقیناً ایک فرشتہ بھی مدد کے لیے کافی ہوتا، لیکن اللہ نے بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اتارے، یہ عظمت مصطفیٰ کے لیے، یہ رسول اللہ کی عظمت کے لیے۔ کبھی کبھار تعداد جو ہے وہ شان بتانے کے لیے ہوتی ہے، عظمت بتانے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں ایک جھنڈا کافی ہوتا ہے، لیکن کبھی 10 جھنڈے لگاؤ تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ ہاں 2 باڈی گارڈ کافی ہوتے ہیں، لیکن 10 کھڑے ہو جائیں تو اس کی ہیبت اور طاری ہوتی ہے۔ یہ ایک انسانی ذہن بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت شان کی وجہ سے 5000 ملائکہ کو اتارا۔ اب یہ جنگ ہوتی رہی، اس میں صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ کرتے رہے، سب تلواروں سے نہیں، کچھ صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ لڑتے رہے، اور لکڑیوں سے ہی کئی کو مار کے گرایا، اور 70 جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اور اس میں معمولی 70 نہیں تھے، بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، جتنے بھونکتے تھے مکہ میں بیٹھ کر۔ ابو جہل مر گیا، حضرت بلال حبشی کا آقا امیہ بن حرب وہ مر گیا، اور کئی ایسے بڑے بڑے عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر، یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بدر کی ایک لڑائی ایسی کہ اچھوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم بھی دیکھیں۔ حضور ملاحظہ فرما رہے تھے، جب امیہ گر کر زخمی ہوا تھا، حضور نے جو صحابی لڑ رہے تھے کہا کہ روک دو اس کو۔ امیہ جو لڑ رہا تھا وہ بڑا ہٹا کٹا پیسہ والا مکہ کا بڑا آدمی تھا، تو جو صحابی لڑ رہے تھے انہوں نے گرا دیا، وہ زخمی ہو کر گرا، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو۔ وہ صحابی ہٹ گئے، حضور نے فرمایا بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال کہاں ہے؟ بلال آئے، کہا اے بلال آؤ، جتنا اس نے تڑپایا تھا خوب آج تم بدلا لو اس کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ تھا جو حضرت بلال کو ایک ڈرم میں ڈال کر دن بھر رکھتا تھا، لوہے کی ایک ٹاکی بنا کر اس میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کر گرم دھوپ میں ان کو ایسے ہی رکھ دیتا تھا، بغیر کھانا پانی دیے شام تک ان کو کھولا جاتا تو ان کا جسم پورا اجمرا ہو جاتا تھا۔ ان کی پیٹھ ایسی گل گئی تھی انگاروں میں سلانے کی وجہ سے کہ ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا، حضرت بلال حبشی نے مار کر اس کو ختم کیا۔ اور حضرت بلال مارتے وقت کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنیے، یہ صحابہ کا جذبہ ہے۔ کہتے ہیں اس کو قتل کیا اور یوں کہا انت عدو اللہ و عدو رسولنا، میں نے تجھے مار دیا ہے اس لیے کہ تو اللہ کا اور میرے حبیب کا دشمن تھا، یہ نہیں کہ مجھے تڑپاتا تھا، یہ نہیں کہ تو نے مجھے بہت مارا ہے اب چکھ لے مزہ،
حضرت بلال یہ کہتے ہیں تو اللہ کا دشمن تھا اور میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا، میں نے تجھے ختم کیا۔ یہ بدر کی وادی میں حضرت معاذ اور معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما، دو چھوٹے بچوں پر جہاد تو ہے نہیں، لیکن یہ ضد کر کے اصرار کر کے حضور کے پاس آئے تھے، کہا ہمیں اجازت دے دے۔ میرے آقا نے ان کو اجازت دی تو یہ جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں صاحب بڑے بڑے صحابہ، جنگ کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہوتا ہے، کہاں سے تیر آئے کہاں سے تلوار آئے، لیکن یہ دو بچے اس طرح سے میدان میں ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا ہمیں ایک بات بتائیے، ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ہنس پڑا، ان کی عمر 13 سال کے آس پاس کی تھی۔ کہتے ہیں یہ کیا کرو گے تم؟ وہ سردار قریش ہے، پہلوان ہے مکہ کا۔ ان بچوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے اس خبیث کے بارے میں کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ اصل محافظین مصطفیٰ تھے، محافظین ناموس رسالت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بچے کھیلنے کے لیے ضد نہیں کر رہے تھے، جان ہتھیلی پر لانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ابو جہل سامنے گھوڑے پر بیٹھا جا رہا تھا، میں نے اشارے سے بتایا وہ دیکھو وہی مردود ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ گئے اس کی طرف اور بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے۔ ابو جہل کو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا، یہ امید ہی نہیں تھی کہ اس کے مقابل میں کبھی کوئی بچہ آ سکتا ہے۔ غرور و تکبر میں ہمیشہ وہ سوچتا تھا بڑے بڑوں سے ہی لڑنا ہے ہم کو، اور دیکھا تو چھوٹے بچے آئے، ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری، ابو جہل نیچے گر گیا، گھوڑا بھی گرا وہ بھی گرا، اور جیسے ہی گرا دونوں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور گردن پر تلوار رکھی۔ تو جانتے ہیں ظالم یہ زمانے بھر کا بڑا گستاخ اور گستاخوں کا باپ کیا کہتا تھا، عربی میں شعر کہہ رہا ہے اس وقت، کہتا ہے میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرے مقابل کا آیا نہیں۔ اس کو افسوس یہ ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نے مارا نہیں، مجھے چھوٹے بچے مار رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی یہ خواہش تھی، کہا کاٹنا ہے تو گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو، کیونکہ سب کٹے ہوئے گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن تھوڑی اونچی دکھے۔ غرور و نخوت کبھی نہیں جاتا، گھمنڈ و تکبر کبھی نہیں جاتا۔ ان بچوں نے ختم تو کر دیا ابو جہل کو، اور مشہور ہے کیا ہی بہترین کہا، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جوانیاں ان بچوں کے قدموں پر قربان، ہم ان کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے میرے مصطفیٰ کی عزت کا۔ اوروں نے کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو پورے کفر کو مارا ہے۔ اوروں نے جاہلوں کو مارا تو انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے، جہالت کے باپ کو مارا ہے۔ اسی جنگ میں شہزادے حضرت معاذ کا مونڈھا کسی کافر نے مار کر کے ختم کر دیا، تلوار سے کندھے کو مار دیا، لیکن جذبہ ختم نہیں ہوا۔ اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور لڑنا شروع کیا، اور اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں، یہ دونوں شہزادے لڑتے رہے میدان بدر میں۔ شام سے پہلے پہلے دونوں بچے بھی شہید ہوئے، حضرت معاذ بھی شہیدوں میں ہیں، حضرت معوذ بھی شہیدوں میں ہیں۔ کس باپ کے یہ بیٹے تھے، کس گھر میں آنکھیں کھولی تھی انہوں نے، جہاں ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا، اور گٹھی میں ان کے پلایا ہوا تھا عظمت مصطفیٰ۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے عزیزو، یہ جان دے چکے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جنگ کا پانسا کیسے پلٹا۔ یہ صحابہ ایسے گھستے چلے گئے ان کے صفوں میں کہ وہ ہیبت سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے۔ وہاں پر اپنے مویشی چھوڑا، اپنے بہت سارے چھوڑا، یہاں تک کہ 70 قیدی پکڑ میں آئے اور 70 مارے جا چکے تھے، 140، اور صحابہ میں 13 شہید تھے، 1 زخمی تھے۔ 13 شہید ہوئے، 1 زخمی تھے، حضرت عبیدہ بن حارث، وہ بھی راستے میں جا کر شہید ہوئے۔ تو جنگ بدر کے ٹوٹل شہید 14 ہیں، باقی وہ 70 اور 140 پورے ٹوٹل یعنی قیدی ملا کر۔ شام کے وقت اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نکلے، میدان میں آئے، سب کافروں کی لاشیں ایک جگہ کھینچ کر لا کر گڑھے میں ڈال دی گئیں، لیکن لاشیں دیکھنے کے لیے حضور میدان میں جا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا
हुजूर ने जिसके लिए जो दायरा खींचा था वो काफिर वहीं गिर के मरा था, एक बाल भी बाहर नहीं था। हुजूर ने जिसके लिए लकीर खींचा था वो काफिर उसी में गिर कर मरा हुआ था। हुजूर ने जो निशान बनाया था, अबू जहल वहीं मरा हुआ था, उतबा वहीं मरा हुआ था, शैबा वहीं मरा हुआ था। आज के मुनाफिकीन के लिए भी ये दर्स है। ये देखें जंग बद्र की तारीख को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पहले ये बता रहे हैं कि कौन कहाँ मरेगा, और ये अभी तक इस बहस में है कि पीठ पीछे का इल्म नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं। या अपने जैसा नबी को भी क़यास करते हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अब शाम के वक्त सारे वो लाशों को लाकर एक गड्ढे में जमा कर दिया, और जो मुसलमान सहाबा थे उनकी लाशें जमा की गईं और उनको इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उसी बद्र के मैदान के करीब दफन कर दिया गया। और काफिरों की लाशों के पास खड़े होकर हुजूर ने फिर एक खुतबा दिया। खुतबा दे रहे थे और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे, ऐ लोगो, हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा कर दिखाया अल्लाह ने। बताओ तुम्हारा खुदा जो तुमसे कोई वादा किया था क्या तुमको भी पूरा कर दिया? क्या तुमने मौत के बाद वो चीज़ पा ली जिसके लिए तुम लड़ते थे? सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये किसको सुना रहे हैं? ये मरे हुए कुफार को। हुजूर ने फरमाया, ये तुमसे भी ज़्यादा सुनते हैं, मरने के बाद वो तुमसे भी ज़्यादा सुनते हैं। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा लोगों की बातें तो छोड़ें, चलने वालों के पैर के चप्पल के नीचे जो आवाज़ आती है वो भी मुर्दा सुनता है, उसके कान बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, बद्र में मारे गए हुए गलीज किस्म के काफिर जब बातें सुन सकते हैं तो अल्लाह के औलिया अपनी कब्रों में क्यों नहीं सुनते? अंबिया कराम और औलिया कराम अपनी कब्रों में नहीं सुनते? हम जाते हैं और इसी यकीन के साथ जाते हैं कि वो कब्रों में हमारी बातों को सुनते भी हैं, और अल्लाह ने उनको तसर्रुफ और इख्तियार दिया हो तो हमारे हक में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश भी करते हैं। ये है जंग बद्र। इसका खुलासा यही है कि वो अगरचे 313 निहत्ते थे लेकिन यकीन कामिल था। इसी को इकबाल ने कहा है, यकीन महकम अमल पे हम, जिहाद मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। कि ये वो सहाबा थे, इनके बारे में कहते हैं अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। ये लोमड़ी की तरह नहीं रहते, बल्कि इनका अज़्म हौसला बड़ा जवान था, और मैदान में उतरे थे तो ना ये तलवारों के भरोसे आए थे ना हाथी घोड़ों के भरोसे आए थे, बल्कि इन सहाबा का सिर्फ यकीन ये था, अल्लाह हमारे साथ है, रसूल हमारे साथ है। ऐ मोमिनो, आज इस बद्र की तारीख के बाद मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, आज जितने भी अबू जहल नाच रहे हों इनको नाचने दो और पुकार कर कहो, इन्नल्लाह माअना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। आजमाइश होगी, इम्तिहान होगा, कुछ तो मरेंगे कुछ तो कटेंगे, लेकिन गलबा हक का ही होगा। हल अल हक यालू वला युअला अलैह, फरमाया गया हक हमेशा बुलंद होकर रहेगा, उसके ऊपर कोई गालिब नहीं आएगा। हो सकता है सदियों तक उसको कोई पकड़ करके रखे, हक को गिरफ्तार करके रखे, लेकिन कभी भी वो इस तरह नीस तो नाबूद नहीं किया जाएगा। क़यामत तक हक को बुलंद होना है। अल्लाह करीम हम सबको हक जमात के साथ जिंदा रखे और हमें ग़लबा इस्लाम का वो सुनहरा दौर अता फरमाए, जब हम देखें हमारे हर घर से आवाज़ आए, लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक या